अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। सैफुल्लाह, द सोर्ड ऑफ अल्लाह तबारक व तआला, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के दौरे वाक़यात की अगली कड़ी आपके सामने पेश खिदमत। मई 634 ईस्वी के आखिरी हफ्ते में खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़त मिला, जिसका पहला फ़िक़रा खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हज के मुताल्लिक़ था, जिसके मुताल्लिक़ खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुतमईन थे कि अमीरुल मोमिनीन इस चीज़ से बेखबर हैं। ख़त में खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हज का इशारा करके सिर्फ इतना लिखा था, आइंदा ऐसा न करना। बाकी ख़त का मतन ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अतीक़ बिन अबू कहाफ़ा की तरफ से खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम याद रहे कि अमीरुल मोमिनीन अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ कहलाते थे, लेकिन इनका असली नाम अब्दुल्ला बिन अबू कहाफ़ा था और अतीक़ उनका लक़ब था, जो इन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। सलाम अलैकुम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हीरा से कूच करो और शाम सल्तनत रोमा में उस जगह पहुँचो जहाँ इस्लामी लश्कर जमा है। लश्कर अच्छी हालत में नहीं, मुश्किल में है। मैं इस तमाम लश्कर का जो तुम अपने साथ ले जाओगे, उस लश्कर को जिसकी मदद को तुम जा रहे हो, सिपह सालार मुकर्रर करता हूँ। रोमियों पर हमला करो। अबू उबैदा और उसके साथ के तमाम सालार तुम्हारे मातहत होंगे। अबू सुलेमान, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दूसरा नाम, पुख्ता अज़्म लेकर पेश कदमी करो। अल्लाह की हिमायत और मदद से इस मुहिम को पूरा करो। अपने लश्कर को जो इस वक्त तुम्हारे पास है, दो हिस्सों में तकसीम कर दो। एक हिस्सा मिस्ना बिन हारिसा के सुपुर्द कर जाओ। इराक़ सल्तनत फ़ारस के मफतूहा इलाक़े का सिपह सालार मिस्ना बिन हारिसा होगा। लश्कर का दूसरा हिस्सा अपने साथ ले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फ़तह अता फरमाए। इसके बाद यहीं वापस आ जाना और इस इलाक़े के सिपह सालार तुम होगे। तकब्बुर न करना कि तकब्बुर और अज़्म तुम्हें धोखा देंगे और तुम अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से भटक जाओगे। कोताही न हो, रहम व करम अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है और नेक अमाल का सिला अल्लाह ही दिया करता है। ख़त पढ़ते ही खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया और इन्हें बताया कि उनके खुफिया हज का अमीरुल मोमिनीन को पता चल गया है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, और मैं खुश हूँ कि इससे फरागत ख़त्म हो गई है, हम शाम जा रहे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जैसे मैदान जंग के लिए पैदा हुए थे। किले और शहर में बैठना इन्हें पसंद न था। इन्होंने सालारों को ख़त पढ़ कर सुनाया और तैयारी का हुक्म दिया। इसके साथ ही उन्होंने लश्कर के दो हिस्सों में तकसीम किया। मुअर्रिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम सहाबाए किराम को अपने साथ रखा। सहाबाए किराम को लश्कर में इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता था। मिस्ना बिन हारिसा ने कहा, ए वलीद के बेटे, अल्लाह की कसम मैं इस तकसीम पर राज़ी नहीं हूँ जो तूने की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम साथियों को अपने साथ ले जा रहा है। सहाबाए किराम को भी ये सही से तकसीम कर। आधे सहाबाए किराम तेरे साथ जाएंगे और आधे मेरे साथ रहेंगे। क्या तू नहीं जानता कि इन्हीं की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला हमें फ़तह अता करता है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुरा कर सहाबाए किराम की तकसीम मिस्ना बिन हारिसा की ख्वाहिश के मुताबिक कर दी और अपने लश्कर के सारारों को हुक्म दिया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो तैयारी मुकम्मल करो और ये ना भूलना कि हम अपने उन भाइयों की मदद को जा रहे हैं जो वहाँ मुश्किल में फंसे हुए हैं।
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک لمحے جتنا وقت بھی نہیں۔ مسلمانوں کا وہ لشکر جو شام میں جا کر مشکل میں پھنس گیا تھا، وہ ایک سالار کی جلد بازی اور حالات کو قبل از وقت نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ تھا۔ اس نے شام کے اندر جا کر رومیوں پر حملہ کرنے کی اجازت امیر المومنین سے اس طرح مانگی کہ جس طرح وہ خود آگے کے احوال و قوائف کو نہیں سمجھ سکا تھا، اسی طرح اس نے امیر المومنین کو بھی گمراہ کیا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانش مند انسان تھے۔ انہوں نے اس سالار کو حملہ کرنے کی کھلا خط نہ لکھا، بلکہ یہ لکھا رومیوں سے ٹکر لینے کی خواہش میرے دل میں بھی ہے، اور یہ ہمارا دفاعی طور پر بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو اتنا کمزور کر دینا ہے کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ کر سکیں، لیکن ابھی ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ تم ان کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگ نہ کرنا، محتاط ہو کر آگے بڑھنا، تاکہ خطرہ زیادہ ہو تو پیچھے بھی ہٹ سکو۔ تم یہ جائزہ لینے کے لیے حملہ کرو کہ رومیوں کی فوج کس طرح لڑتی ہے اور اس کے سالار کیسے ہیں۔ امیر المومنین نے صاف انداز میں لکھا کہ اپنے لشکر کو ایسی صورت میں نہ ڈال دینا کہ پسپائی اختیار کرو اور تمہیں اپنے علاقے میں آ کر بھی پناہ نہ ملے۔ اس سالار کا نام بھی خالد تھا، خالد بن سعید، لیکن میدان جنگ میں وہ خالد بن ولید کے گرد پا بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسے جن دستوں کا سالار بنایا گیا تھا وہ سرحدی فرائض سر انجام دینے والے دستے تھے۔ ان میں لڑنے کی اہلیت تھی اور ان میں لڑنے کا جذبہ بھی تھا، لیکن انہیں جنگ کا ویسا تجربہ نہ تھا جیسے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے دستوں نے حاصل کر لیا تھا۔ امیر المومنین نے خالد بن سعید کو اپنی سرحدوں پر پہرا دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان دستوں کا ہیڈ کوارٹر تیما کے مقام کو بنایا گیا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پے باپے کامیابی دیکھ دیکھ کر خالد بن سعید کو خیال آیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کو شکست دے دی ہے، تو وہ رومیوں کو ایسے ہی شکست دے کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نام پیدا کرے۔ ابن حشام اور ایک یورپی مورخ ہنری اسمتھ نے بھی یہی لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین خالد بن سعید کی قیادت اور صلاحیتوں سے واقف تھے، اسی لیے اس سالار کو بڑی جنگوں سے دور ہی رکھا تھا، لیکن وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فراز کے مقام پر رومیوں سے ٹکر لی تھی، لیکن سرحد پر معرکہ لڑا تھا۔ انہوں نے آگے جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ خالد بن سعید نے امیر المومنین کا جواب ملتے ہی اپنے دستوں کو کوچ کا حکم دیا اور شام کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اس وقت شام میں ہرقل رومی حکمران تھا جسے جنگوں کا بہت تجربہ تھا۔ رومیوں کو اپنی جنگی تاریخ اور اپنی روایات یاد تھی، وہ اپنی فوج کو انہی کے مطابق ٹریننگ دیتے تھے۔ یہ تقریباً انہی دنوں کا واقعہ ہے جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراز کے مقام پر رومیوں اور فارسیوں اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کے ساتھ لڑے اور انہیں شکست بھی دی تھی۔ اس سے رومی محتاط، مستعد اور چوکس ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ خالد بن سعید نے آگے بڑھ کر احوال و قوائف معلوم نہ کیے، کوئی جاسوس آگے نہ بھیجا اور اندھا دھند آگے بڑھتے گئے۔ آگے رومی فوج کے کچھ نفری خیمہ زن تھے۔ خالد بن سعید نے دائیں بائیں دیکھے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کا سالار باہان تھا جو جنگی چالوں کے لحاظ سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ تھا۔ خالد بن سعید نہ سمجھ سکا کہ رومیوں کی جس نفری کو اس نے حملہ کیا ہے اس کی حیثیت جال میں دانے کی مانند ہے، اور وہ اسی میں الجھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے اپنے دستے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں اور عقب سے رومی ان پر حملہ بولنے کے لیے بڑھے آ رہے ہیں۔ خالد بن سعید کے لیے اپنے دستوں کو بچانا ناممکن ہو گیا۔ اس نے یہ حرکت کی کہ اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور اپنے دستوں کو رومیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ مسلمانوں کے ان دستوں میں مشہور جنگجو اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی
موجود تھے۔ اس ابتر صورتحال میں انہوں نے اپنی ہراساں دستوں کو اپنی کمان میں لے لیا اور ایسی چالیں چلی کہ دستوں کو تباہی سے بچا لیا۔ جانی نقصان تو ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ خالد بن سعید کے بھاگ جانے سے تمام دستوں میں جنگی قیدی بننے کے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اس ذلت سے بچا لیا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو خلیفۃ المسلمین نے خالد بن سعید کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا۔ خلیفۃ المسلمین کے غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خالد بن سعید کو بھری محفل میں بزدل اور نالائق کہا۔ خالد بن سعید خاموشی کی زندگی گزارنے لگا۔ اس سے زیادہ افسردہ آدمی اور کون ہو سکتا تھا؟ آخر خدا نے اس کی سن لی۔ بہت عرصے بعد جب مسلمانوں نے شام کو میدان جنگ بنا لیا تھا تب خالد بن سعید کو وہاں ایک دستے کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے اپنے نام سے شکست کا داغ یوں دھویا کہ وہ بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجلس مشاورت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ اس مجلس میں جو اکابرین شامل تھے ان میں عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبداللہ بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، ابی بن قعب اور زید بن ثابت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے میرے رفیقوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تھا کہ شام کی طرف سے رومیوں کے حملے کا سخت جواب دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تدبیریں سوچی تھی ان پر عمل کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقت نہ ملا اور آپ اس دار فانی سے بپردہ ہو گئے۔ اب تم نے سن لیا ہے کہ ہر کوئی جنگی تیاری مکمل کر چکا ہے اور ہمارا ایک سالار شکست کھا کر آ بھی گیا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو ایک تو اپنے لشکر کے حوصلے کمزور ہوں گے اور وہ رومیوں کو اپنے سے زیادہ بہادر سمجھنے لگیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ رومی آگے بڑھ آئیں گے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اس صورتحال میں تم مجھے کیا مشورہ دو گے؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں مزید فوج کی فوراً ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، آپ کے عزم کو کون رد کر سکتا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شام کے حملے کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ لشکر کے لیے مزید نفری بھرتی کریں۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنا چاہا تھا ہم اسے پورا کریں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ غور کر لیں، رومی ہم سے طاقتور ہیں۔ خالد بن سعید کا انجام دیکھ لیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادوں کو ضرور پورا کریں گے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ رومیوں پر بڑے پیمانے کا حملہ کریں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے دستے رومیوں کی سرحدی چوکی پر حملے کرتے رہیں اور ہر حملے کے بعد دور تک پیچھے آ جائیں؟ اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا رہے گا اور اپنے مجاہدینوں کے حوصلے کھلتے جائیں گے۔ اس دوران ہم اپنے لشکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہیں۔ امیر المومنین، لشکر میں اضافہ کر کے تم خود جہاد پر روانہ ہو جاؤ اور چاہو تو قیادت کسی اور سردار کو دے دو۔ مورخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام مجلس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرأت سے اپنا مشورہ پیش کیا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اب کوئی اور بولے گا ہی نہیں۔ امیر المومنین نے کہا، خاموش کیوں ہو گئے تم؟ اپنے مشورے دو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون شک کرتا ہے تمہاری دیانت داری پر؟ بے شک تم مسلمانوں کی دین کی بھلائی چاہتے ہو، پھر کیوں نہیں تم حکم دیتے کہ شام پر حملہ کرو؟ نتیجہ جو بھی ہوگا ہم سب بھگت لیں گے۔ مجلس کے دوسرے شرفاء نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی
اور متفقہ طور پر کہا کہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے وقار کے لیے مسند خلافت سے جو حکم ملے گا اسے ہم سب قبول کریں گے۔ خلیفۃ المسلمین نے آخر میں کہا تم سب پر اللہ کی رحمت ہو، میں کچھ امیر مقرر کرتا ہوں، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے امیروں کی اطاعت کرو، اپنی نیتوں اور ارادوں کو صاف رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ شام پر حملہ ہوگا اور رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ مجلس پر پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ محمد حسین ہیکل لکھتا ہے کہ یہ خاموشی ایسی تھی جیسے وہ رومیوں سے ڈر گئے ہوں یا انہیں امیر المومنین کا فیصلہ پسند نہ آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کر کہا، اے مومنین، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خلیفہ کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کیا خلیفہ نے اپنی بھلائی کے لیے کوئی حکم دیا ہے؟ کیا خلیفہ کے حکم میں تمہاری بھلائی نہیں؟ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھلائی نہیں؟ بولو لبیک کہو اور آواز اپنے دلوں سے نکالو۔ مجلس کا سکوت ٹوٹ گیا۔ لبیک لبیک کی آوازیں اٹھیں اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ رومیوں سے ٹکر لیں۔ حج سے واپس آ کر خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں گھڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتیوں کا مقابلہ منعقد کرایا۔ ارد گرد کے قبیلوں کو بھی اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ 3 دن مدینہ میں انسانوں کے ہجوم کا یہ عالم رہا کہ گلیوں میں چلنے کو راستہ نہیں ملتا تھا، کوئی جگہ نہیں رہی تھی، جدھر نظر جاتی تھی گھوڑے اور اونٹ کھڑے نظر آتے تھے، دف اور نفریاں بجتے ہی رہتی تھی۔ قبیلے اپنے شہ سواروں اور پہلوانوں کو جلوس کی شکل میں لا رہے تھے۔ 3 دن ہر طرح کے مقابلے ہوتے رہے۔ جن قبیلوں کے آدمی جیتے وہ قبیلے میدان میں آ کر ناچتے کودتے اور چلا چلا کر خوشی کا اظہار کرتے۔ ان کی عورتیں اپنے جیتنے والے آدمیوں کی مدح میں گیت گاتے تھی۔ مقابلے میں باہر کا کوئی گھڑ سوار یا تیغ زن یا کوئی شتر سوار زخمی ہو جاتا تھا تو مدینے کا ہر باشندہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ مدینے والوں کی مہمان نوازی نے قبیلوں کے دل موہ لیے۔ مقابلہ اور میلے کا یہ اہتمام خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ مقابلے کے آخری روز مدینہ کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار میدان میں آیا۔ میدان کے ارد گرد لوگوں اور اونٹوں کا ہجوم جمع تھا۔ میدان میں اترنے والے سوار نے بڑی بلند آواز سے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، اللہ کی قسم کوئی نہیں جو تمہیں نیچا دکھا سکے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنے جوہر دیکھ لیے ہیں۔ کون سا دشمن ہے جو تمہارے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے گا؟ یہ طاقت جو تم نے ایک دوسرے پر آزمائی، اب اسے دشمن پر آزمانے کا وقت آ گیا ہے جو تمہاری طرف بڑھا آ رہا ہے۔ اے مومنین، اپنی زمین کو دیکھو، اپنے اموال کو دیکھو، اپنی عورتوں کو دیکھو جو تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اپنی جوان و کنواری بیٹیوں کو دیکھو جو تمہارے دامادوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ حلال بچہ پیدا کریں، اپنے دین کو دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین ہے۔ اللہ کی قسم تم غیرت والے ہو، عزت والے ہو، اللہ نے تمہیں برتری دی ہے۔ تم پسند نہیں کرو گے کہ کوئی دشمن اس وقت تم پر آ پڑے جب تم سوئے ہوئے ہوگے اور تمہارے گھوڑے اور تمہارے اونٹ بغیر زینوں کے بندھے ہوئے ہوں گے۔ تم نہیں بچا سکو گے اپنے اموال کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی کنواری بیٹیوں کو، اور دشمن تمہیں مجبور کر دے گا کہ سچے دین کو چھوڑ کر دشمنوں کے دیوتاؤں کی پوجا کرو۔ ایک شتر سوار نے چلا کر پوچھا، بتا ہمیں وہ دشمن کون ہے جو ہماری غیرت کو للکار رہا ہے؟ گھڑ سوار نے اعلان کرنے کے لہجے میں کہا، رومی، وہ جو ملک شام پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ ان کی فوج ہم سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ان کے ہتھیار ہم سے اچھے ہیں، لیکن وہ تمہارا وار نہیں سہ سکتے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور ہمت دیکھ لی ہے، اب اس میدان میں چلو جہاں تمہاری طاقت اور ہمت تمہارا دشمن دیکھے گا۔ ہجوم میں سے کسی نے پوچھا، ہمیں اس میدان میں کون لے جائے گا؟
मदीने के घुड़सवार ने कहा, मदीने वाले तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। देखो उन्हें जो बरसों से मुहाज पर लड़ रहे हैं, कट रहे हैं और वहीं दफन हो रहे हैं। इन्हें अपने बच्चों की याद नहीं रही, उन्हें अपने घर याद नहीं रहे। वो बड़ी थोड़ी तादाद में हैं और उस दुश्मन को शिकस्त पे शिकस्त दे रहे हैं जो तादाद में उनसे बहुत ज़्यादा है। वो रातों को भी जागते हैं तुम्हारी इज्जतों की खातिर। उन्होंने आतिश परस्त फारसियों का सर कुचल डाला है। अब रोमी रह गए हैं, मगर हमारे मुजाहिदीन थक गए हैं। मुहाज एक दूसरे से दूर है, वो हर जगह फ़ौरन नहीं पहुंच सकते। क्या तुम जो गैरत और इज्जत वाले हो, ताकत और हिम्मत वाले हो, इनकी मदद को नहीं पहुंचोगे? हुजूम जो पहले ही बेचैन था, जोश और खरोश से फटने लगा। अमीरुल मोमिनीन की यही मंशा थी कि लोगों को इस्लामी लश्कर में शामिल किया जाए। कबीलों की जो औरतें मदीने आई थीं, उन्होंने अपने मर्दों को लश्कर में भर्ती होने पर उकसाना शुरू कर दिया। उस रोज़ जो मुकाबलों का आखिरी रोज़ था, मुकाबलों में कुछ और ही जोश और कुछ और ही शोर था। मुकाबले में उतरने वालों का अंदाज ऐसा था जैसे वो लश्कर में अच्छी हैसियत हासिल करने के लिए अपने जौहर दिखा रहे हैं। इसके बाद इन लोगों में से कई लोग इस्लामी लश्कर में शामिल हो गए। यमन में इस्लाम मकबूल आम मज़हब बन चुका था। अरताद भी ख़त्म हो गया था, वहाँ का गालिब मज़हब इस्लाम था। खलीफतुल मुस्लिमीन ने अहले यमन के नाम एक ख़त लिखा जो एक कासिद लेकर गया, और ख़त में लिखा था, अहले यमन, तुम पर अल्लाह की रहमतें बरसें, तुम मोमिन हो। मोमिनीन पर उस वक्त जिहाद फ़र्ज हो जाता है जब एक ताकतवर दुश्मन का ख़तरा मौजूद हो। हुक्म रब्बुल आलमीन है कि तुम तंगदस्ती में हो या खुशहाली में, तुम्हारे पास सामान कम है या ज़्यादा, तुम जिस हाल में भी हो दुश्मन के मुकाबले के लिए निकल पड़ो और अपने मालों और अपने जानों से खुदा की राह में जिहाद के लिए निकलो। तुम्हारे जो भाई मदीने आए थे, इन्हें मैंने शाम बगर्ज जिहाद जाने की तरग़ीब दी है और वो बखुशी तैयार हो गए और इस्लामी लश्कर में शामिल हो गए। मैं यही तरग़ीब तुम्हें देता हूँ, मेरी आवाज़ तुम तक पहुँच गई है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, वो सुनो। जिसने तुम्हें पैदा किया उसके हुक्म की तामील करो। उस दौर का रिवाज के मुताबिक मदीने के कासिद ने यमन में 3-4 जगहों पर लोगों को इकट्ठा किया और अमीरुल मोमिनीन का पैगाम सुनाया। इसका असर ये हुआ कि एक सरदार जुलकला हमैरी ने न सिर्फ अपने कबीले के जवान आदमियों को तैयार कर लिया, बल्कि अपने ज़ेर असर चंद और कबीलों के लड़ने वाले आदमियों को साथ लिया और मदीना रवाना हो गया। मदीने का कासिद हर कबीले में गया था। 3 और कबीलों के सरदारों कैस बिन हबीर मरादी, जंदब बिन उम्रुल दौसी और हाबिस बिन साताई ने अपने अपने कबीले के जवानों को और लड़ने के काबिल अफराद को साथ लिया और शाम की जंगी मुहिम में शामिल होने के लिए इस अज़्म के साथ मदीने पहुँचे। ये एक अच्छा खासा लश्कर बन गया। हर एक फ़र्द घोड़े और ऊँट पर सवार, हर किस्म के हथियारों से मुसल्लह होकर आया। ये लोग तीरों का भी एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा साथ लाए थे। मदीने में इस लश्कर का इज्तिमा 634 ईस्वी मार्च बमुताबिक मुहर्रम 13 हिजरी में हुआ था। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद इस इज्तिमा के हर आदमी को अच्छी तरह से देखा कि वो तंदुरुस्त है और वो किसी के मजबूर करने पर भी नहीं, बल्कि जिहाद का मकसद और मतलब समझ कर खुद आया है। फिर इस लश्कर के छानबीन करके मालूम करने के लिए इनके कई अफराद मुर्तदीन के साथ रहे और मुसलमानों ने अरताद के खिलाफ जो जंग लड़ी थी, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। मदीने में छानबीन की गई तो इनमें से बाज़ को लश्कर से निकाल दिया गया। बाकी लश्कर को 4 हिस्सों में बांटकर हर हिस्से का सालार मुकर्रर किया गया। हर हिस्से में 7,000 आदमी थे, यानी कुल लश्कर की तादाद 28,000 थी। ज़्यादातर मुअर्रिखों ने ये तादाद 30,000 लिखी है। एक हिस्से के सालार थे उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे के यजीद बिन अबी सुफियान,
تیسرے کے شرجیل بن حسنہ اور چوتھے کے سالار ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان سالاروں نے چند دن لشکر کو بڑے پیمانے پر جنگ کی ٹریننگ دی، جس میں مارکہ آرائی کے دوران دستوں کو آپس میں رابطہ اور نظم و نسق قائم رکھنا شامل تھا۔ اپریل 634 عیسوی بحوالہ سفر 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں اس لشکر کو شام کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ ہر حصے کو الگ الگ مقامات پر پہنچنا اور ایک دوسرے سے الگ کوچ کرنا تھا۔ عمرو بن عاص کو اپنے دستوں کے ساتھ فلسطین تک جانا تھا۔ یزید بن ابی سفیان کے منزل دمشق تھی، انہیں تبوک کے راستے جانا تھا۔ شرجیل بن حسنہ کو اردن کی طرف جانا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ یزید بن ابی سفیان کے دستوں کے پیچھے پیچھے جائیں۔ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کے منزل حمص تھی، انہیں بھی تبوک کے راستے سے جانا تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے آخری حکم یہ دیا، اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سالار اپنے اپنے دستے ایک دوسرے سے الگ رکھیں گے۔ اگر رومیوں کے ساتھ کہیں ٹکر ہو گئی تو سالار ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلا سکتے ہیں۔ اگر لشکر کے چاروں حصوں کو مل کر لڑنا پڑا تو ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر مدینے سے نکلے۔ مدینے کی عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے تھے۔ چھتوں پر عورتیں کھڑی ہاتھ اوپر ہلا رہی تھی۔ بوڑھی عورتوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی بوڑھوں کی آنکھیں اس لیے اشکبار ہو گئی تھی کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کے آگے آگے جا رہے تھے۔ امیر المومنین پیدل جا رہے تھے۔ یزید ابی سفیان گھوڑے سے اتر آئے۔ امیر المومنین کے اصرار کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ امیر المومنین ضعیف تھے، پھر بھی وہ دستوں کی رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ یزید بن سفیان نے انہیں کئی بار کہا کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ مانے اور مدینے سے کچھ دور جا کر رک گئے۔ امیر المومنین واپس نہیں جائیں گے تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ یزید بن ابی سفیان نے کہا، امیر المومنین نے کہا، خدا کی قسم ابی سفیان، تو مجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روک رہا ہے۔ کیا تو یہ یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کو رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ دور تک جاتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر گرد آلود ہو جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ان سے دور رہتی ہے۔ تاریخ کے مطابق امیر المومنین لشکر کے حصے کے ساتھ مدینہ سے 2 میل دور تک چلے گئے تھے۔ امیر المومنین نے کہا، ابی سفیان، اللہ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ کوچ کے دوران اپنے آپ پر اور اپنے لشکر پر کوئی سختی نہ کرنا۔ فیصلہ اگر خود نہ کر سکو تو اپنے ماتحتوں سے مشورہ لے لینا اور تلخ کلامی نہ کرنا۔ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا۔ ظلم سے باز رہنا کہ ظلم و بے انصافی کرنے والی قوم کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ایسی قوم کبھی فاتح نہیں ہوتی۔ میدان جنگ میں پیٹ نہ دکھانا کہ جنگی ضرورتوں کے بغیر پیچھے ہٹنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اور جب تم اپنے دشمن پر غالب ہو جاؤ تو عورتوں، بچوں، بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور جو جانور تم کھانے کے لیے ذبح کرو اس کے سوا کسی بھی جانور کو نہ مارنا۔ مورخین واقدی ابو یوسف، ابن خلدون اور ابن اسیر نے امیر المومنین کے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ ان مورخین کے مطابق امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی سفیان سے کہا، تجھے خانقاہیں یا عبادت گاہیں بھی نظر آئیں گے، ان کے اندر راہب بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ تارک الدنیا ہوں گے، انہیں اپنے حال میں مست رہنے دینا، نہ خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو کوئی نقصان پہنچانا اور نہ ہی ان راہبوں کو پریشان کرنا، اور تمہیں صلیب کو پوجنے والے بھی ملیں گے۔ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے سروں کے اوپر درمیان کے بال ہوتے ہی نہیں، منڈوا دیتے ہیں۔ ان پر اسی طرح حملہ کرنا جس طرح میدان جنگ میں حملہ کیا جاتا ہے۔
انہیں صرف اس صورت میں چھوڑنا کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اللہ کے نام پر لڑنا، اعتدال سے کام لینا، غداری نہ کرنا، جو ہتھیار ڈال دے اسے بے وجہ قتل نہ کرنا، اور ایسے لوگوں کے اعضاء نہ کاٹنا۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ آپ کچھ دور تک جاتے، سالاروں کو ان کے فرائض یاد دلاتے اور لشکر کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے تھے۔ خلیفۃ الاول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے چاروں سالاروں کو آپ ہی کی طرح رخصت کیا۔ لشکر اور دستے جو محاذوں کو روانہ ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ لشکر بڑے ہی خطرناک اور طاقتور دشمن سے نبرد آزما ہونے جا رہے تھے۔ شہنشاہ ہرکل جو حمص میں تھا، صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا، وہ میدان جنگ کا استاد اور جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس لشکر کو مدینے سے روانہ کر کے مدینے والوں پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی۔ خاموشی کی زبان میں ہر کسی کے سینے میں دعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا اگلا حصہ اگلی نشست میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر، دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔